बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब अहमद रजा खान साहब की किताबों में जो अल्लाह ताला की ज़ात के मुतालिक गालियाँ लिखी गई है वो आप दिखा देंगे। जी, पहली बात इन्होंने ये पूछी कि अहमद रजा खान साहब की किताबों में अल्लाह ताला की तरफ निस्बत करते हुए अल्लाह ताला को जो गालियां लिखी हैं वो दिखा दीजिए। उलमाए देवबंद की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि अहमद रजा खान ने फुला फुला जगह पर अल्लाह ताला के बारे में इस किस्म के नाजेबा कलिमात कहे, तो वो दिखा दीजिए। मैं उसकी पहली किताब जो है वो आपको दिखाता हूँ इस सिलसिले की, और आप देखिएगा कि अहमद रजा खान साहब की जबान, उनका कलम और उनकी तहरीर किस किस्म की गुस्ताखी पर मबनी होती है। उलमाए देवबंद को गालियां दे देकर, उलमाए देवबंद को गालियां दे देकर और लिख लिख कर उनके जहन में और उनकी पूरी कैबिनेट के जहन में इस तरह गालियां पैवस्त हो चुकी हैं, इस तरह गालियां रच बस गई हैं कि जब वो कलम चलाते हैं तो उनके इस तौहीन आमेज कलम से न खुदा महफूज रहता है न मुस्तफा महफूज रहता है। ये जी फतावा रिजविया अहमद रजा खान साहब का फतावा है। अहमद रजा खान साहब के दौर में 12 जिल्दों में छपा था और अब उनके चंद रसाइल इस फतावा में जमा कर करके और इसका हजम यूं बढ़ा बढ़ा कर, यूं तहरीर को इतना मोटा कर करके और ये जगह साइटों पर छोड़ छोड़ कर खाली जगह करके इसको 32 जिल्दों में अब कर दिया गया, ताकि लोगों को ये तासुर दिया जाए कि आला हजरत कितने बड़े साहिब इल्म थे कि उनके फतावा 32 जिल्दों के अंदर जो है आया है। हकीकत में इनका ये फतावा जो है 12 जिल्दों में आया था। इसकी ये 15वीं जिल्द है और इस 15वीं जिल्द के आप देखिए ये अहमद रजा खान साहब का फतावा रिजविया, ये 15वीं जिल्द, और रजा फाउंडेशन जामिया निजामिया रिजविया अंदरून लोहारी दरवाजा लाहौर पाकिस्तान से ये शाया हुआ है। इस किताब के सफा नंबर 547 पर, ये 545 पर अहमद रजा खान साहब अपने दिल की भड़ास किस तरह निकालते हैं। अहमद रजा खान साहब का ये तरीका है, जब वो किसी की तौहीन या किसी की गुस्ताखी करने का इरादा करते हैं तो बंदूक किसी और के कंधे पे रखते हैं और रखकर वो बात करते हैं कि जिस बात का, जिसकी तरफ ये इल्जाम लगाते हैं उसके जहन में कभी ये बात भी ना आई हो। आप ये देखिए कि वहाबियों के बारे में अहमद रजा खान लिखते हैं कि वहाबी किस खुदा को मानते हैं, तो कहते हैं वहाबी ऐसे को खुदा समझते हैं कि ऐसे को जिसका इल्म हासिल किए हासिल होता है, इसका इल्म इसके इख्तियार में है, चाहे तो जाहिल रहे। ऐसे को यानी वहाबी ऐसे को खुदा मानते हैं जिसका बहकना, भूलना, सोना, ऊंघना, गाफिल रहना, जालिम होना, हत्ता के मर जाना सब कुछ मुमकिन है। खाना पीना, पेशाब करना। अल्लाह ताला के बारे में कह रहे हैं कि वहाबी ऐसे खुदा को मानते हैं नाउजुबिल्लाह, जो पेशाब भी करता है, पाखाना फरना पाखाना भी करता है, नाचना यानी ऐसे को खुदा मानते हैं कि जो नाचता भी है, थिरकना, नट की तरह कुल्ला खेलना, औरतों से जिमा करना यानी औरतों से हम बिस्तरी करना। कहते हैं कि वहाबी ऐसे को खुदा मानते हैं कि जो खुदा नाउजुबिल्लाह मिन जालिक औरतों से जिमा करते हैं, औरतों से हम बिस्तरी करता है, लिवातत जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकिब होना यानी लड़कों से बदफेली भी करता है। कहते हैं कि वहाबी ऐसे को खुदा कहते हैं जो नाउजुबिल्लाह लड़कों से बदफेली भी कर सकता है, हत्ता कि मुखन्नस की तरह खुद मफऊल बनना। मुखन्नस हिजड़े को कहते हैं यानी जिसके साथ लिवातत की जाए उसे मफऊल कहते हैं। कहते हैं कि वहाबी उस खुदा को मानते हैं कि जो लिवातत कर भी सकता है
اور مفعول بننا یعنی لواطت کروا بھی سکتا ہے، کوئی خباثت کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں۔ وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ، مردی اور زنی کی دونوں علامتیں بالفعل رکھتا ہے۔ مردی اور زنی کی یعنی مرد کی طرح شرمگاہ اور عورت کی طرح شرمگاہ بھی رکھتا ہے۔ سمد نہیں جو فیدار کہگل ہے، سبوح قدوس نہیں خنسائے مشکل ہے۔ خنسائے مشکل کہتے ہیں ہجڑے کو، کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کو خدا مانتے ہیں کہ جو ہجڑا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا کم از کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح وہابیوں کی طرف اس بات کو ایک فرضی عقیدے کو منسوب کرتے ہوئے احمد رضا خان صاحب نے کس طریقے سے اللہ رب العزت کے بارے میں ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ ایسے الفاظ ذکر کیے کہ اللہ نعوذ باللہ لواطت بھی کر سکتا ہے۔ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہابی اس خدا کو مانتے ہیں جو خدا لواطت کر سکتا ہے، لواطت کروا سکتا ہے، جو خدا نعوذ باللہ ہر برا کام کر سکتا ہے۔ میں بریلوی حضرات سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آیا یا تو وہابی کسی کتاب میں کسی وہابی نے یہ بات لکھی ہو کہ ہم ایسے کو خدا مانتے ہیں؟ کسی جگہ لکھی ہو تو آپ لا کر دکھائیں، پھر آدمی کہے کہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن جب کسی جگہ کسی وہابی نے لکھا نہیں، کسی جگہ کسی وہابی نے ایسی بات کہی نہیں، تو پھر دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات یا تو یہ کہ احمد رضا خان نے وہابیوں کے خدا کی طرف منسوب یہ باتیں جھوٹی کہی ہیں، تو احمد رضا خان صاحب کو جھوٹا تسلیم کر لیا جائے کہ وہ جھوٹ بول کر لوگوں کو وہابیوں سے متنفر کرتے تھے، یا تو ان کو جھوٹا تسلیم کیا جائے، یا دوسری بات یہی لازم آتی ہے کہ انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس، جو اللہ کا بغض اس کے دل میں تھا، جو اللہ کا بغض اس کے سینے میں تھا، اس کو جو ہے وہ وہابیوں پر بندوق رکھتے ہوئے چلائی ہے، اور اس بڑھاس کو یوں نکالا ہے کہ جی وہابی اس کو خدا مانتے ہیں، وہابی اس کو خدا مانتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد ہے، اور یہ پرانا فتاوی رضویہ، پرانا، اس کی جلد اول کے اندر یہ حوالہ مذکور ہے۔ یہ پرانا فتاوی رضویہ ہے، اس کی جلد اول اور صفحہ 791 پر یہی عبارت ہے جو میں نے آپ کے سامنے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد سے جو ہے وہ پیش کی، کہ دیکھیے وہ ساری باتیں جو اس کے اندر ذکر تھی 15ویں جلد میں، یہ پہلی جلد میں پہلے موجود تھی۔ سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، تاکہ مر جانا، پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، یہ ساری باتیں پہلی جلد میں تھی پہلے، اب جو ہے اس کو 15ویں جلد میں کر دیا گیا۔ یہ احمد رضا خان صاحب کی کتابوں کا میں نے آپ کے سامنے فتاوی رضویہ اس میں سے ایک کتاب دکھائی۔ آپ یہ دیکھیے، اگلا حوالہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ یہ سبحان الصبوح انائے بکذب مقبول، یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے۔ یہ دیکھیے، اس کے مصنف ہیں جناب مولانا مولوی محمد احمد رضا خان صاحب بریلوی حفظہ المولا۔ جب یہ کتاب چھپی تھی اس وقت احمد رضا خان حیات تھے، زندہ تھے، تو اس کتاب کے صفحہ نمبر یہ دیکھیے، صفحہ 171 پر 173 پر، صفحہ 173 پر وہابیوں ہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ وہابی ایسے کو خدا مانتے ہیں۔ کیسے کو؟ اب دیکھیے، کسی وہابی نے نہ کہا نہ لکھا، اور نسبت وہابی کی طرف اور اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ اس قسم کے الفاظ، لواطت اور زنا جیسے الفاظ خدا کے ساتھ رکھنا، خدا کے ساتھ لکھنا، خدا کے ساتھ بولنا، یہ اگر گستاخی نہیں تو اور گستاخی کس چیز کا نام ہے؟ یہ دیکھیے، کہتے ہیں، یہ صفحہ 173، اس پر احمد رضا خان صاحب اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے
اللہ تعالیٰ کے متعلق جو نازیبہ کلمات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدمی تو عورت بھی ہے، اگر تمہارا ساختہ خدا عورت کی قدرت سے گھٹ رہا تو اور بھی گیا گزرا۔ عورت قادر ہے کہ زنا کرائے، عورت قادر ہے کہ زنا کرائے، تو تمہارے امام اور تمہارے پدر تعلیم کے کلیے سے قطعاً واجب کہ تمہارا خدا بھی زنا کرا سکے۔ یعنی وہابیوں کہتے ہیں کہ تمہارا خدا بھی زنا کرا سکے۔ میں بریلوی علماء سے پوچھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ علماء دیوبند کس خدا کو مانتے ہیں؟ اس خدا کو مانتے ہیں جس کا نام اللہ ہے، جس کی صفت رحمان ہے، جس کی صفت رحیم ہے، جس نے قرآن اتارا، جس کی کتاب قرآن کریم ہے، جس کا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی ہمارا خدا ہے۔ تو اور ہم کس خدا کو مانتے ہیں جس کی طرف احمد رضا خان کہتے ہیں کہ تمہارا خدا بھی زنا کرا سکے، ورنہ دیوبند میں چکلا والی فاحشات اور اس پر کہے اڑائیں گی کہ نکھٹو تو ہمارے برابر بھی نہ ہو سکا، پھر کاہے پر خدائی کا دم مارتا ہے۔ اب آپ کے خدا میں فرج بھی ضروری ہے۔ یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اب آپ کے خدا میں فرج بھی ضروری ہے۔ فرج کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کے اگلے حصے کو، تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے خدا کی فرج بھی ضروری ہوئی، ورنہ زنا کاہے میں کرا سکے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہابیوں تمہارے خدا کی شرمگاہ بھی ہونی چاہیے، ورنہ زنا کس جگہ میں کرائے گا۔ خنسا خدا کے پجاریوں، یعنی ہجڑے خدا کے پجاریوں، کیوں سبوہم قدوس کے بندوں سے الجھتے ہو؟ مورتی پوجن والے ہندو ناحق الگ الگ لنگ اور جلہری بنانے کے سودے میں پڑے ہو۔ مقدس مدرسے دیوبند میں آؤ کہ دونوں علامتیں ایک ہی معبود میں پاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ تعجب کہ خدا کے لیے آلہ مرد ہو، تعجب تھا کہ خدا کے لیے آلہ مرد ہو۔ آلہ مرد یعنی مرد کی اگلی شرمگاہ، تو اس کے قابل عورت کہاں سے آئے گی؟ اندام زنی ہو تو اس کے لائق اسے مرد کہاں سے ملے گا؟ یہ دیکھیے اس قسم کی عبارتیں احمد رضا خان صاحب بیان کر رہے ہیں علماء دیوبند کی طرف منسوب کر کے، کہ جن کا ان کے ذہن میں کبھی تصور بھی نہ آیا۔ میں یہی سمجھتا ہوں یہ احمد رضا خان کے دل کی اپنی بھڑاس تھی کہ انہوں نے اپنی بھڑاس کو نکالنے کے لیے وہابیوں کی طرف یہ باتیں منسوب کی کہ ان کے لوگ ایسے خدا کو مانتے ہیں۔ کہ وہابی ایسے خدا کو کیسے؟ آگے دیکھیے، یہ اسی سبحان السبوح احمد رضا خان کی جو کتاب ہے، اس کے صفحہ 175 پر کس قسم کی خبیث تحریر اور گندی تحریر اللہ تعالی کے متعلق احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ افسوس وہابیہ کا ساختہ خدا کہاں کہاں آدمی کی ریس کرے گا، یعنی کہاں کہاں آدمی سے مقابلہ کرے گا۔ امکان جہت کی خباثت ان کے معبود کو بے ناچ نچائے نہ چھوڑے گی۔ ایک رنڈی کے فاسقوں کی محفل میں رقص کرتی ہے، لہجہ لہجہ کس قدر اپنی جہتیں بدلتی ہے، یعنی ایک طوائفہ جب ناچتی ہے تو کس کس طرح اپنی جہتیں بدلتی ہے۔ یہ تو ہمیں علم ہے کہ اس وقت ٹی وی نہیں تھا، شاید احمد رضا خان صاحب نے خود بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے طوائفوں کے ناچ کے انداز بدلتے دیکھے ہوں، تو اسی کو بیان کرتے ہیں کہ طوائفہ رقص کرتے ہوئے تو کتنی جہتیں بدلتی ہے، اگر ان کا معبود یوں ہی نہ گھوم سکا تو رنڈی سے بھی گیا گزرا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آگے بھی اسی طرح کی عبارتیں ہیں کہ دیکھیے آگے لکھتے ہیں، مگر سخت عجب یہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں 4 رنڈیاں ناچتی ہوں اور آنے واحد میں وہ چاروں جہات مختلفہ کو اپنی سمت بدلیں، ان کا خدا اگر اس وقت ایک ہی سمت بدل سکا تو 3 رنڈیوں کے فعل پر قادر نہ ہو، اور اگر آنے واحد میں 4 سمت کو بدلا
تو یہ رنڈیاں تو 4 تھیں، انہوں نے ایک ایک جہت بانٹ لی، یہ کہ واحد کہلاتا ہے، کدھر سے اپنے 4 ٹکڑے کرے گا، ایک آن میں 4 جہتیں کیسے بدلے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ تعالی کے متعلق احمد رضا خان صاحب نے اس قسم کی باتیں نقل کی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ ان کی عبارتیں دیکھ کر اس نتیجے پر انشاءاللہ پہنچے ہوں گے کہ احمد رضا خان صاحب اپنے دل کی بھڑاس نکالا کرتے تھے، اور وہابیوں کی طرف بات کرتے ہوئے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو اس قسم کی گالیاں دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فتاوی رضویہ اور سبحان الصبح کے حوالے سے احمد رضا خان کی تحریر کا مطالعہ کر لیا ہے کہ ان کی زبان اللہ تعالیٰ کے متعلق کس طرح چلتی ہے اور منسوب وہابیوں کی طرف کرتے ہیں۔ میں نے کہا بریلوی حضرات سے میں یہی سوال کروں گا کہ یہاں 2 باتیں ہیں، یا تو وہابیوں کی کتاب سے یہ چیز دکھائیں کہ انہوں نے اللہ کے متعلق کہاں یہ بات کہی، ورنہ 2 ہی باتیں لازم آئیں گی، یا احمد رضا خان نے جھوٹ بولا، یا انہوں نے دل کی بھڑاس نکال کر اللہ تعالیٰ کے متعلق اس قسم کی باتیں رکھی۔ میں اب بریلوی علماء سے، بریلوی عوام سے پوچھتا ہوں کہ اس کتابوں کے بعد وہ احمد رضا خان پر کیا فتویٰ صادر کریں گے، انہیں کیا کہیں گے، یہ خود فیصلہ کیجئے۔ یہ دیکھیے اگلی کتاب، میں بتلا رہا تھا ابھی کہ احمد رضا خان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کی بھڑاس جب نکالنی ہو تو بات کہیں اور منسوب کرتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں اور اس قسم کی بات کر جاتے ہیں جس کا سائل کے ذہن میں تصور بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے فتاوی افریقہ، یہ احمد رضا خان صاحب کا ایک چھوٹا سا فتاوی ہے، یہ اوپر لکھا ہے فتاوی افریقہ، اس کے مصنف ہیں امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، برکاتی پبلشرز کھارا در کراچی سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 123 پر کسی نے یہ سوال پوچھا کہ کیا لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے انسان کی بخشش ہو جائے گی؟ جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اب اس کلمے ہی پر اعتماد نہ کرے، بلکہ ساتھ میں اعمال بھی کرتا رہے، عمل بھی ضروری ہے۔ جواب یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھیے سائل نے جب سوال کیا کہ جی کیا کلمہ پڑھ لینے ہی سے نجات ہو جائے گی، تو اس جواب کے بجائے کس طرح اللہ اور نبی کو گالیاں دینے کی طرف نکل گئے۔ کہتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، یہ دیکھیے صفحہ 123 اور صفحہ 123 میں یہ عبارت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں جائے گا، پھر کسی قول یا فعل کی وجہ سے کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں ذرا ہوشیار خبردار، اس مکر ملعون کا حاصل یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا گویا خدا کا بیٹا بن جانا ہے۔ آدمی کا بیٹا اگر اسے گالیاں دے، جوتیاں مارے، کچھ کرے، اس کے بیٹے ہونے سے نہیں نکل سکتا۔ یوں ہی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اب وہ چاہے خدا کو جھوٹا کذاب کہے، چاہے رسول کو سڑی سڑی گالیاں دے، اس کا اسلام نہیں بدل سکتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ کس طریقے سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو جھوٹا کہے، کذاب کہے، رسول کو سڑی سڑی گالیاں دے، پھر بھی اس کا ایمان نہیں بدلتا؟ سوال کیا، اس کا جواب کس طرح اللہ اور نبی کی گستاخی کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ ان کے دل کی بھڑاس تھی جو اس طرح دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا وزیر اعظم کہا گیا، اللہ سلطان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزیر اعظم۔ کتاب کا نام ہے شان حبیب الرحمان، صفحہ نمبر 141 اور مصنف ہے اس کے احمد یار خان گجرانی۔ جی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی ملک کا صدر
جب اکیلے کوئی کام نہیں کرتا تو اسی کی وجہ سے اسے وزیر اعظم چننا پڑتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہو۔ وزیر اعظم کا معنی ہی کہ سب سے بڑا بوجھ اٹھانے والا، کاموں میں حصہ دار اور منصب کے اندر حصہ دار اور کاموں میں ہاتھ بٹا لے۔ اللہ تعالی کا کوئی بھی وزیر نہیں، اللہ کا کوئی بھی وزیر نہیں، اس لیے کہ وہ تنے تنہا پوری دنیا کا نظام اکیلے چلاتا ہے۔ چاند سورج اس کے حکم سے چمک رہے ہیں، دن رات صبح شام یہ دنوں کی تبدیلیاں اس کے حکم سے اکیلی ہو رہی ہیں۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آسمان و زمین کے تھامنے سے وہ تھکتا بھی نہیں، تو اسے کیا ضرورت ہے کسی کو وزیر اعظم بنانے کی۔ لیکن یہ دیکھیے شان حبیب الرحمان من آیات القرآن، یہ احمد یار خان گجراتی کی ایک تصنیف ہے۔ یہ دیکھیے نام آپ دیکھ رہے ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کی، یہ مکتبہ اسلامیہ لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 141 پر احمد یار خان گجراتی کہتے ہیں، اور جس سے معلوم ہوا کہ رب سلطان اور محمد الرسول اللہ وزیر اعظم، جس سے معلوم ہوا کہ رب سلطان اور محمد الرسول اللہ وزیر اعظم۔ تو آپ نے دیکھا یہ شان حبیب الرحمان میں کس طرح احمد یار خان گجراتی نے اللہ رب العزت کے وزیر اعظم بھی چن لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی سلطان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وزیر اعظم۔ حالانکہ یہ نور العرفان کے اندر یہ صفحہ 579 کے اندر یہ خود لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی وزیر نہیں۔ میں کہوں کہ اللہ کا کوئی وزیر نہیں تو شاید بریلوی حضرات کہیں کہ مولانا جھوٹ بولتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو سکتا ہے اللہ کے وزیر ہوں، لیکن یہ ان کے اپنے احمد یار خان گجراتی جن کا بھی حوالہ دکھایا، یہ خود اپنی تفسیر میں یہاں لکھتے ہیں، یہ دیکھیے یہ اس تفسیر کا صفحہ 579، یہ کہتے ہیں دوسرے یہ کہ پیغمبر یکساں درجے والے نہیں، بعض سلطان ہیں بعض ان کے وزیر۔ تیسرے یہ کہ کوئی نبی خدا تعالی کا وزیر نہیں ہو سکتا، کوئی نبی خدا تعالی کا وزیر نہیں ہو سکتا۔ میں حیران ہوتا ہوں بریلوی علماء پر، ایک طرف ایک بات کرتے ہیں، دوسری طرف اپنی بات کا خود ہی رد کر دیتے ہیں۔ باطل کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک مسئلے پہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا، اپنے مسئلے تبدیل کرتا رہتا ہے۔ خود کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا کوئی نبی بھی وزیر نہیں ہو سکتا، اور یہاں شان حبیب الرحمان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا صرف وزیر ہی نہیں کہا بلکہ وزیر اعظم تک کہا ہے۔ مشکلات میں یا اللہ پکارنا احمد رضا خان کے نزدیک شیطانی وسوسہ ہے، نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات، صفحہ 104، مصنف ہے اس کے احمد رضا خان بریلوی۔ جی آج تک تو ہم یہ سنتے آئے تھے کہ مشکلات میں اللہ کو پکارا جائے، اور جب کوئی پریشان ہو تو مشکلات میں اللہ اللہ کہے، یہ عین ایمانی بات ہے، یہ سارے نبیوں کا طریقہ ہے۔ ہر نبی نے مشکلات میں اللہ کو پکارا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، جس نبی پر جو پریشانی آئی انہوں نے اپنی مشکلات میں اللہ کو پکارا۔ لیکن احمد رضا خان صاحب ایک واقعہ ایک بزرگ کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک آدمی ڈوبنے لگا تو اس نے یا جنید پکارا تو بچ گیا، لیکن جب یا اللہ پکارا تو ڈوبنے لگا، یعنی شیطانی وسوسہ اس کو بتلایا۔ یہ دیکھیے عبارت پوری آپ کے سامنے آئے گی تو مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے ایک یہ ملفوظات ہے احمد رضا خان صاحب کی، یہ دیکھیے ان کا نام، اور اردو بازار لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 104 پر یہ ایک فرضی واقعہ ذکر کرتے ہوئے احمد رضا خان لکھتے ہیں
کہ ایک مرتبہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے۔ بعد کو ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی، کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کی میں کس طرح آؤں؟ فرمایا یا جنید کہتا چلا آ۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا، یعنی وہ آدمی یا جنید کہتا آ رہا تھا تو دریا پر زمین کی طرح چل رہا تھا۔ جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلوائیں، میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں؟ اس نے یا اللہ کہا۔ یعنی بریلویوں کے یہاں نعوذ باللہ یا اللہ کا ورد وہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں، تو یا جنید کہہ رہا ہے، لہذا وہ بھی یا اللہ کہنے لگا۔ تو جیسے ہی یا اللہ کہا، ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، یا جنید پکار رہے ہیں تو دریا پار ہو رہا ہے، لیکن یا اللہ جب کہا، جو دریاؤں میں کشتیاں پار کرانے والا، جو اللہ دریاؤں کے اندر کشتیوں کو ڈبونے والا، کشتیوں کو بچانے والا، یہ وہ اللہ ہے۔ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی یا جنید کہہ رہا ہے، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یا اللہ کہے، یا اللہ کہنے لگا تو نعوذ باللہ غوطہ کھانے لگا، یعنی ڈوبنے لگا۔ یہ مقصد ان کا یہ ہے کہ لوگ ولیوں کو پکارنا شروع کر دیں، اللہ کو پکارنا جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور اپنی مشکلات اللہ کے بجائے اللہ کے برگزیدہ بندوں سے حل کروانا شروع کر دیں۔ اس مقصد کے تحت احمد رضا خان نے یہ ایک واقعہ، ایک فرضی واقعہ ایک بزرگ کی طرف منسوب کرتے ہوئے نعوذ باللہ اس طرح بیان کیا ہے۔ جیسے الو کے نام میں تاثیر ہے، یوں ہی اللہ کے نام میں تاثیر ہے۔ نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے رسائل نعیمیہ، حصہ اسرار الاحکام، صفحہ نمبر 331، اور مصنف ہیں اس کے احمد یار خان گجراتی بریلوی۔ جی ابھی حوالہ انہوں نے پڑھ کر سنایا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ رسائل نعیمیہ۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی تشبیہ کس کے ساتھ دی ہے، اللہ کے ناموں کی تاثیر کی تشبیہ کس کے ساتھ؟ الو اور گدھے کے ساتھ۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ تشبیہ اچھی چیز سے دینی چاہیے، اللہ اور نبی کی تشبیہ کسی اچھی چیز سے دی جائے، لیکن یہ اسرار الاحکام صفحہ 331، یہ دیکھیے اسرار الاحکام، یہ احمد یار خان گجراتی کے رسائل جو ابھی بھی آپ کے سامنے آئے اور سلطنت مصطفیٰ کا حوالہ پیش کیا، اسی میں ایک رسالہ یہ اسرار الاحکام کے نام سے ہے۔ اس اسرار الاحکام کے یہ دیکھیے صفحہ 331 پر لکھتے ہیں، کسی نے سوال پوچھا تعویذ کیوں لکھے جاتے ہیں، ان سے کیا فائدہ ہے؟ تو جواب دیتے ہیں جیسے بعض مخلوق کے ناموں میں تاثیر ہے، کسی کو الو گدھا کہہ دو تو وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور حضرت قبلہ و کعبہ کہہ دو تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ الو گدھا بھی مخلوق ہیں اور قبلہ و کعبہ بھی مخلوق ہیں۔ ایسے ہی یعنی جیسے بعض مخلوق کے ناموں میں تاثیر ہے، الو اور گدھا کہہ دیں، تو یہ کہا جیسے ان کے ناموں میں تاثیر ہے، ایسے ہی خالق کے مختلف ناموں میں مختلف تاثیریں ہیں، ایسے ہی خالق کے مختلف ناموں میں مختلف تاثیریں ہیں۔ یعنی جیسے
الو اور گدھا کسی کو کہہ دو تو اس کے نام میں تاثیر ہوتی ہے، الو گدھا کہہ دو تو رنجیدہ ہو جاتا ہے، حضرت قبلہ و کعبہ کہہ دو تو خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا کون سا ایسا نام ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ الو بھی مخلوق اور حضرت قبلہ کعبہ بھی مخلوق، تو اللہ رب العزت کا کون سا ایسا نام ہے جو اللہ کا نام لیں تو اللہ غصے ہو جائیں اور اگر اللہ کا وہ نام لیں تو خوش ہو جائیں؟ یہ اپنی طرف سے تراشیدہ بات اور اللہ کی اتنی بڑی گستاخی۔ اللہ کے ناموں میں تو ایسی بہترین تاثیر ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ دریاؤں کو پار انسان اس نام کی تاثیر کی برکت سے کر لیتا ہے، میدانوں کو فتح اس نام کی تاثیر کی برکت سے کرتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں جیسے بعض مخلوق کے ناموں میں تاثیر ہے کہ کسی کو الو گدھا کہہ دو تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے، تو آگے چل کے کہتے ہیں ایسے ہی لفظ ایسا جیسا کے ساتھ آ جائے تو یہ پکی تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ یہاں اللہ کے ناموں کی تاثیر کی تشبیہ کیا الو اور گدھے ہی سے دینی تھی؟ کوئی اور تشبیہ کے لیے لفظ مفتی احمد یار خان گجراتی کو نہیں ملا کہ اللہ کے نام کے ساتھ الو اور گدھے کا نام ہی نعوذ باللہ ذکر کرنا تھا؟ تو کہا کہ ایسے ہی خالق کے مختلف ناموں میں مختلف تاثیریں ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظیر تحت قدرت ہی نہیں۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات، صفحہ 307، مصنف ہے اس کے احمد رضا خان بریلوی۔ جی دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظیر، نبی کے مثل کوئی اور نبی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ کریں گے نہیں، نہ کیا ہے نہ کرنے کا ارادہ ہے، لیکن وہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن احمد رضا خان صاحب اس دیدہ و دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات پیدا کرنا اللہ کے بس کی بات ہی نہیں، اللہ کی قدرت ہی میں نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ یہ دیکھیے ملفوظات احمد رضا خان صاحب کی، اور اس کتاب کے یہ صفحہ 307 پر کہتے ہیں وہ ذات تو اللہ تعالی نے بے مثل و بے نظیر بنائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نظیر محال بالذات ہے، یعنی اللہ تعالی کی قدرت ہی میں نہیں۔ آگے اس کی وضاحت محال بالذات کی تحت قدرت ہی نہیں، اس پر اور تاکید ہی لگائی کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی چاہیں، اللہ چاہیں تو نبی جیسے، اللہ چاہیں تو نبی جیسے اور ایک نبی بھی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کر ہی نہیں سکتا، نبی کی نظیر اور نبی کے مثل کوئی نبی بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ میں نعوذ باللہ وہ قدرت ہی نہیں، اللہ کے اندر وہ طاقت ہی نہیں اور تحت قدرت ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا ہو جائے۔ بھائی بات یہ ہے کہ بنایا تو نہیں، بنائے گا بھی نہیں، اور اللہ نے ارادہ بھی نہیں کیا کہ نبی جیسا کوئی بنائے، اس لیے کہ میرے نبی جیسا دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ جبھی تو حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، میں نے کبھی بھی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ نے ایسا آج تک بنایا ہی نہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ نبی جیسے کوئی نبی نہیں، نبی جیسا کوئی ہے نہیں، لیکن یہ بات کہنا کہ اللہ چاہے تو نبی جیسا کوئی نبی بنا ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کی قدرت ہی میں نہیں ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ مذاق ہے اور اللہ کو عاجز سمجھنا ہے۔ یہ تو جبری فرقے کا عقیدہ لے کر احمد رضا خان صاحب مسلمانوں میں یہ عقیدہ جو ہے رائج کرنا چاہتے ہیں۔ پیر کی تصویر اللہ کی تصویر سے ملتی ہے۔ کتاب کا نام ہے دیوان محمدی، صفحہ 137، اور مصنف ہے اس کے مولوی محمد یار فریدی۔ جی صفحہ 137 کہا، آپ جانتے ہیں
کہ اللہ تعالی کی کوئی تصویر نہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میرے پیر صاحب کی تصویر اللہ سے ملتی ہے تو ظاہر بات ہے آپ کہیں گے کہ یہ بڑی گستاخی کر گیا کہ اللہ سے بھی کیا کسی کی تصویر ملتی ہے۔ لیکن یہ دیکھیے بریلویوں نے کس طریقے سے اللہ کی تصویر بھی بنا لی۔ یہ دیوان محمدی یہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے مصنف ہیں یہ خواجہ محمد یار فریدی۔ خواجہ محمد یار فریدی اس کے مصنف ہیں اور یہ خواجہ محمد یار فریدی کی تصویر ہے اس کے ٹائٹل پر۔ یہ دیکھیے اس کے صفحہ 137 پر یہ اپنے پیر کی شان بیان کرتے ہوئے یہ اشعار لکھتے لکھتے یہ صفحہ 137 پر آئے اور کہتے ہیں کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی۔ نعوذ باللہ من ذالک کہ ان کے پیر صاحب کی تصویر وہ اللہ تعالی سے نعوذ باللہ من ذالک ملتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی قدر کو نہ جانا، اللہ تعالی کی کوئی قدر نہ کی، اللہ کی صفات میں اللہ کی ذات میں کبھی نبی کو شریک کرتے ہیں، کبھی ولی کو شریک کرتے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ اور اس کے رسول کو اس طرح آپس میں ملاتے ہیں کہ ان میں فرق کرنا یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے احمد رضا خان صاحب کی یہ کتاب ہے ہدایت بخشش، یہ دیکھیے یہ ہدایت بخشش احمد رضا خان، یہ دیکھیے جی ہدایت بخشش جناب احمد رضا خان صاحب کی۔ اس کتاب کے صفحہ 121 پر ایک عجیب شعر آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کا کوئی بھی جڑواں نہیں ہے، اور جب کسی کو کہا جائے یہ میرے جنم کا ساتھی ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے یہ میرا جڑواں بھائی ہے، یہ میرے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ جنم کا بھائی، جنم کا بچھڑا ہوا، اسی کو کہتے ہیں کوئی پیدائشی ایک ساتھ پیدائش ہوئی ہو اور وہ کہیں بچھڑ جائے تو کہتے ہیں میرے جنم کا جو ہے ساتھی وہ مجھ سے بچھڑ گیا۔ تو کس طریقے سے اللہ تعالی کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو شب معراج اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے تو گلے مل رہے تھے اللہ سے، تو جنم کے بچھڑے آپس میں گلے مل رہے تھے۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں یہ صفحہ 121 یہ شعر آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ یہ دیکھیے کس طریقے سے اللہ اور نبی کو جنم کے بچھڑے کہہ رہے ہیں، جنم کے بچھڑے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جنم کے بچھڑے اس کو کہتے ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے ہوں اور کبھی بچھڑ گئے ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ معراج کی رات یہ جنم کے بچھڑے یعنی اللہ اور نبی جنم کے بچھڑے یہ نعوذ باللہ آپس میں گلے مل رہے تھے۔ کیسا اللہ اور نبی کو ایک ساتھ ایسا ملایا کہ جس اس کے اندر آگے بڑھے اور نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی کا جنم کا بچھڑا ہوا دکھا دیا۔ اسی طرح یہ احمد رضا خان صاحب کی یہ ہدایت بخشش ہے اور یہ 121 کے بعد 122 صفحہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے صفحہ 122 پر یہ دیکھیے جی کس طریقے سے احمد رضا خان صاحب بتلا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات عرش پر خدا سے ملنے گئے تو در حقیقت نبی خود اپنے آپ سے ملنے گئے۔ وہ نبی ہی کے جلوے تھے، وہ نبی ہی تھے جو اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ در حقیقت نبی اپنے آپ سے خود ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔
عرش پر جب پہنچے تو اپنے ہی جلووں کو دیکھ لیا، یعنی اپنے آپ ہی کو دیکھ لیا۔ فرماتے ہیں وہی اول، وہی آخر، وہی باطن، وہی ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، جب اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں معراج کی رات، تو اللہ ہی کے جلوے آسمان پہ گئے ہیں اور اللہ نے اپنے ہی جلوے سے ملاقات کی، یعنی اللہ رب العزت نے جو نبی سے ملاقات کی، تو نعوذ باللہ من ذالک در حقیقت وہ خود ہی اللہ کے جلوے تھے، وہ اللہ ہی تھے۔ کبھی یہ لوگ کہتے ہیں وہ جو تھا عرش پر خدا بن کر مدینے میں اتر آیا مصطفیٰ بن کر۔ یہ احمد رضا خان صاحب کی ایک اور یہ ہدایت بخشش کا ایک اور ایڈیشن ہے۔ آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو پہلے ہی فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے میری محبت میں اتنا نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بڑھایا کہ پھر ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ لیکن یہ نبی کو بندہ کہنے پر راضی نہیں، نبی کو بشر کہنے پر راضی نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ نبی کو خدا ہی تسلیم کیا جائے، اور نبی اور خدا میں فرق کرنا یہ بڑا مشکل ہے ان کے ہاں۔ یہ دیکھیے ہدایت بخشش، یہ اور اس کتاب کے سب سے آخری صفحے پر احمد رضا خان کے بیٹے کے اشعار ہیں۔ یہ دیکھیے الحاج شاہ حامد رضا خان صاحب، یہ دیکھیے کہتے ہیں کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، یعنی خدا آپ کو کہیں تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں، لیکن الگ کہیں یعنی خدا نہ کہیں تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں۔ خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے تم کیا ہو۔ دیکھیے کس طریقے سے ادھر یہ بات کہی کہ نبی علیہ السلام کو خدا نہ کہتے ہوئے بھی نہیں بنتی، یہ بات بھی کہنا صحیح نہیں کہ وہ خدا نہیں ہے، بس اللہ ہی کے آسرے پہ چھوڑ دیا، اب اللہ ہی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں۔ یہ دیوان محمدی ابھی بھی میں نے آپ کو دکھلائی تھی، ابھی اس میں سے چند شعر میں پھر آپ کو دکھلاتا ہوں۔ ایک بات کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ دیوان محمدی بریلویوں کے پیر کی طرف سے شائع ہوئی ہے، خواجہ محمد یار فریدی۔ بریلوی حضرات سے جب اس کتاب کی گستاخیوں کا، جب اس کتاب میں جو گستاخیاں کی گئی ہیں، جو شرک کے انبار لگائے ہوئے ہیں، جب اس کا جواب نہیں بنتا تو بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب ہی ہماری نہیں۔ جب بریلویوں سے کسی اپنے اکابرین، اپنے اسلاف کی گستاخیوں کی تحریر کا جواب نہیں بنتا تو ان کے یہاں ایک عام سا سمپل سا جواب یہ ہوتا ہے، کہہ دیتے ہیں یہ شعر ہمارا نہیں، یہ کتاب ہماری نہیں، یہ بندہ ہی ہمارا نہیں، یہ مصنف ہی ہمارا نہیں۔ تو اگر یہ آپ کا نہیں ہے تو پہلا سوال میرا یہ ہے، میں بریلوی حضرات سے پوچھتا ہوں، یہ آج تک جو دیوان محمدی یا اور دوسرے کتابوں کے فوائد فریدیہ جیسی کتابوں کے اشعار اور ان کی کتابوں کی تحریرات آپ کے سامنے آئیں اور آپ کہتے ہیں جب آپ سے جواب نہیں بنتا تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں آپ کے علماء بھی یہ ہمارے نہیں اور یہ گستاخیاں کی ہیں لیکن ہمارے نہیں، تو آج تک کبھی ان کے مصنفین پہ کفر کے فتوے بھی لگائے، کبھی ان کو کافر بھی کہا؟ حضرت نانوتوی کی تو صحیح بات کو الٹا کر کے کہہ دیتے ہیں کافر، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی صحیح بات کو الٹا کر کے کہہ دیتے ہیں کافر، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی صحیح بات کو الٹا کر کے کہہ دیتے ہیں کافر۔ وہاں تو کفر کی توپ چلتی ہے، یہاں کفر کے اوپر زبان کیوں بند ہے؟ فتویٰ مفتی کیوں نہیں دیتا کفر کا؟ یہ اسی بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان کی اس تحریروں سے آپ خوش ہیں، راضی ہیں، ان کو ان تحریروں کے باوجود پکا مسلمان سمجھتے ہیں، لہٰذا اس پر خاموش ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے یہ کتابیں آپ کی ہیں۔ اور دیکھیے یہ دیوان محمدی ہے اور اس دیوان محمدی پر شعر کی تشریح کی صورت میں بریلویوں کے مقتدا اور بہت بڑے پیشوا اور پنجاب کے بریلویوں کے بڑے عالم جو سمجھے جاتے ہیں، غزالی زماں علامہ
सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी। ये देखिए, अहमद सईद काज़मी साहब की इस किताब पर तकरीज है, इस किताब पर शेर की सूरत में तस्दीक है, शेर की तशरीह की सूरत में इस किताब पर मुकदमा है। ये अगर किताब आपकी नहीं तो आपका इतना बड़ा आलिम इस किताब की तशरीह क्यों लिख रहा है, इस किताब के ऊपर मुकदमा क्यों लिख रहा है, तकरीज क्यों लिख रहा है। ये देखिए, ये अल्लामा सईद अहमद काज़मी जो अभी ये मैंने आपको तहरीर दिखाई, ये इनकी चंद और किताबें भी हैं, बरेलवियों के यहाँ बड़े मशहूर हैं। ये मुखालाते काज़मी के नाम से ये इनकी मशहूर तसनीफ है और अनवारुल उलूम कचहरी रोड मुल्तान से ये शाया हुई। इसी तरह इनकी एक किताब ये अल हक़ुल मुबीन, ये देख रहे हैं आप, अहमद सईद की तहरीर और अहमद सईद काज़मी का नाम भी लिखा हुआ है। मकतबा ज़िया सुन्ना से ये किताब शाया हुई है। ये इनके यहाँ बहुत मोतदिर और मुक़्तदिर उलमा में शुमार होते हैं। ये उनकी एक और किताब मुक़ालाते काज़मी का हिस्सा अव्वल, मकतबा ज़िया से किताब शाया हुई। ये इतने बड़ा इनका आलिम इस किताब की तकरीज लिख रहा है, पता चला ये इन्हीं की है, इसको मानते हैं जब ही तो तकरीज लिखी। देखिए, इस किताब के अंदर सफा 147 पर ये मोहम्मद यार फरीदी किस तरह कहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के बराबर कर दिया, यानी अल्लाह को अपनी हैसियत से गिरा कर मखलूक बना दिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खालिक की कुर्सी पे बिठा दिया। कहते हैं, कहूं क्या इश्क में यारो कि क्या मालूम होता है, बहर सूरत बहर मूरत खुदा मालूम होता है। खुदा कहते हैं जिसको मुस्तफा मालूम होता है, जिसे कहते हैं बंदा खुद खुदा मालूम होता है। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। आगे ही इस किताब के ये सफा 151 पर देखिए किस तरह अल्लाह और नबी को आपस में ऐसा मिलाया। कह रहे हैं कि कल कयामत के दिन जब अल्लाह के अर्श से एक जात नमूदार होगी तो वो नबी ही होंगे और अर्श से कहते हुए आएंगे कि इन्नी अनल्लाह, मैं ही तो अल्लाह था, मैं ही तो अल्लाह था। दुनिया में तुम लोगों को कहता था कि मैं बंदा हूं, लेकिन हकीकत में देख लो, आज महशर के मैदान में तुम अल्लाह को देख रहे हो तो दर हकीकत मैं ही अल्लाह की सूरत में आ चुका हूं। नाउज़ुबिल्लाह। देखिए, कहते हैं मोहम्मद मुस्तफा महशर में ताहा बन के निकलेंगे, उठाकर मीम का पर्दा हुएदा बनकर निकलेंगे। बरेलियों के यहाँ मीम का पर्दे का एक बहुत बड़ा अजीब मसला है। कहते हैं कि अल्लाह का नाम अहद है और नबी का नाम अहमद, फर्क सिर्फ मीम का है, दरमियान में मीम का पर्दा आ गया है, बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं है, अहद और अहमद दोनों एक ही है। तो कहते हैं हकीकत जिनकी मुश्किल थी तमाशा बन के निकलेंगे, जिसे कहते हैं बंदा कुल हु अल्लाह बन के निकलेंगे। बजाते थे जो इन्नी अब्दुहू की बंसरी हरदम, खुदा के अर्श पर इन्नी अनल्लाह बन के निकलेंगे। यानी जो नबी हर वक्त कहते थे इन्नी अब्दू, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, कल कयामत के दिन जब अर्श से निकलेंगे तो कहेंगे इन्नी अनल्लाह, मैं ही अल्लाह हूं, नाउज़ुबिल्लाह, मैं ही अल्लाह हूं। यानी नबी को भी झूठा नाउज़ुबिल्लाह बना दिया कि दुनिया में तो कहते थे इन्नी अब्दू, मैं बंदा हूं, लेकिन अब कहते हैं कयामत के दिन नबी फरमाएंगे मैं तो अल्लाह ही था। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को नबी के साथ मिलाया भी और फिर साथ में नबी को नाउज़ुबिल्लाह झूठा भी तस्लीम कर दिया। अब मैं एक और हवाला आपको ये दीवाने मोहम्मदी से दिखाना चाहता हूं, जिसमें आप देखेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल को आपस में किस तरह मिलाया कि कहा कि दोनों में कोई फर्क ही नहीं, हालांकि अल्लाह खालिक है, नबी मखलूक हैं। ये दीवाने मोहम्मदी है और इस दीवाने मोहम्मदी के ये सफा 154 पर आप ये शेर देख रहे हैं, अहमद अहद में फर्क नहीं ए मोहम्मद। मोहम्मद ये मुसन्निफ का नाम है। अहमद अहद में फर्क नहीं ए मोहम्मद,
اور شاک یار رکھتے ہیں ایمان نئے نئے، یعنی عاشقوں کے یہ نئے نئے ایمان ہے، لہذا ہمیں کوئی پرانے ایمان کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا نیا ایمان یہی ہے کہ احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں۔ اسی کتاب کا یہ اگلا شعر میں آپ کو دکھلاتا ہوں، یہ دیکھیے صفحہ 183 پہ کہتے ہیں محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، یہ سرائکی زبان میں شعر ہے۔ محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، یعنی جو نبی کی صورت ہے وہی خدا کی صورت ہے۔ میرے دل تو نقشہ مٹا کوئی نہیں سکتا، یعنی میرے دل میں جو یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ محمد کی صورت وہ در حقیقت خدا ہی کی صورت ہے، اس کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا، بس میں نبی ہی کو خدا سمجھتا رہوں گا۔ اسی دیوان محمدی کا ایک شعر اور میں آپ کو دکھلاتا ہوں، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اللہ اور نبی کو دو نہ کرو بلکہ یہ ایک ہی ہیں۔ عیسائیت میں اور پھر ان میں کیا فرق رہا؟ عیسائی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں، یہ صفحہ 251 پر کہتے ہیں احمد احد کو ڈو نہ کر، یہ سرائکی زبان کا شعر ہے۔ احمد احد کو ڈو نہ کر، یعنی احمد اور احد کو، اللہ اور نبی کو الگ الگ دو نہ کرو۔ من گن چراؤں چوں نہ کر، یعنی خاموشی سے بس مان لو، کوئی چوں چرا نہ کرو، دونوں کو ایک تسلیم کر لو کہ اللہ اور نبی ایک ہی ہیں۔ چپ کر اتھاں ہاں ہوں نہ کر، یہاں پر خاموش رہا کرو، یہاں پر ہاں ہوں کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھیے کس طریقے سے کہا احمد احد کو ڈو نہ کر، من گھن چراؤں چوں نہ کر، یعنی اللہ اور نبی کو ایک ہی مان لو اور اس پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، بس تسلیم کر لو کہ دونوں نعوذ باللہ ایک ہی ہیں۔ احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث، نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے ہدایت بخشش، صفحہ نمبر 134، اور مصنف ہے اس کے احمد رضا خان بریلوی۔ جی یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے اختیارات دے دیے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ اختیارات منتقل ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تک پہنچ گئے، اور نبی سے سارے اللہ کے اختیار شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو منتقل ہوئے۔ یہ لوگ جب بڑھانے پر آتے ہیں تو خدا کو نبی بنا دیتے ہیں، نبی کو خدا بنا دیتے ہیں، ولیوں کو خدائی مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ احمد رضا خان صاحب کی ہدایت بخشش ہے، اور اس کے صفحہ 134 پر یہ دیکھیے صفحہ 134 شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تعریف کرتے کرتے اتنا بڑا کہ کہتے ہیں کہ احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث، کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کن فیکون کی صفت اللہ کی ہے کہ اللہ کہتے ہیں اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ اس صفت کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے لیے مان رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اور نبی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کن فیکون کی صفت دے دی، لہذا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کسی چیز کے بارے میں کہیں ہو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ کن فیکون کی اللہ والی صفت نعوذ باللہ پیران پیر کو مل گئی۔ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے، نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات، صفحہ نمبر 115، اور مصنف ہے اس کے احمد رضا خان بریلوی۔ ابھی کہا کہ سارے کن فیکون کے اختیارات وہاں، ظاہر بات ہے جب اللہ کی خدائی صفت وہاں دے دی، خدا کی صفات میں شریک کیا، کبھی ذات میں شریک کیا، تو اب بڑھاتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے بغیر آسمان و زمین قائم ہی نہیں رہ سکتے۔ یہ دیکھیے یہ ملفوظات
احمد رضا خان صاحب کی، یہ بار بار آ رہی ہے، اس کے کئی حوالے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر ہو چکے ہیں۔ یہ اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کا یہ صفحہ 115 میرے سامنے ہے۔ دیکھیے صفحہ 114 پر کسی نے سوال کیا، عرض غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب صفحہ 115 پہ دیا کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے، بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم رہ ہی نہیں سکتے، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو آسمان و زمین قائم کرنے میں غوث کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کو آسمان و زمین کے قائم کرنے کے اندر غوث کی مدد اور اس کے تعاون کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، کہ ان کے بغیر آسمان و زمین قائم ہی نہیں رہ سکتے۔ میں بریلوی حضرات سے یہ پوچھتا ہوں کہ غوث اعظم سے پہلے آپ جن کو کہتے ہیں، ان سے پہلے جو ہے مجھے بتائیں کہ آسمان و زمین کو کس نے قائم رکھا تھا، ان سے پہلے آسمان و زمین کو کس نے تھاما ہوا تھا؟ کیا آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کیا کہیں واجب الوجود تو نہیں سمجھتے کہ جب سے اللہ ہے اس وقت سے وہ بھی ہے؟ نعوذ باللہ، کہ جب سے آسمان و زمین ہے اس وقت سے پیران پیر بھی ہیں؟ نہیں، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ رب العزت تنے تنہا پورے آسمان و زمین کو تھامے ہوئے ہیں، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی معاون نہیں ہے اس کے کاموں کے اندر۔ آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر سلام نہ کرے۔ کتاب کا نام ہے الامن والولا، صفحہ نمبر 123۔ جی ابھی بتلایا، پہلے کہا کہ سارے اختیارات وہاں منتقل، پھر کہا کہ ان کے بغیر آسمان و زمین قائم نہیں رہ سکتے، اور یہ الامن والعلا یہ نوری کتب خانہ بازار داتا صاحب لاہور سے شائع ہوئی، الامن والعلا احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے۔ یہ دیکھیے، یہ لکھا ہوا ہے ان پر، ان کا نام تصنیف لطیف اعلی حضرت مولانا مولوی محمد احمد رضا خان۔ اس کتاب کے صفحہ 123 پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک حضرت سید غوث اعظم پر سلام نہ کرے۔ اس وقت تک آفتاب طلوع ہی نہیں ہوتا جب تک وہ آفتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر سلام نہ کرے۔ کسی ولی سے عالم وجد کی کیفیت میں کوئی بات سرزد ہو جائے، اس کو اپنا عقیدہ بنا لینا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ انہی بریلوی حضرات کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے کہ کسی بزرگ کی حالت وجد کی کیفیت کو وہ اپنا عقیدہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ یہ آسمان و زمین بھی غوث پاک نے سنبھالے ہوئے ہیں، سورج اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر سلام نہ کرے۔ میں پوچھتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے نہیں لکھا، صحابہ کے بارے میں نہیں لکھا کہ ان کو جب تک سلام نہ کرے تو سورج نہیں طلوع ہوتا، یہ کس طرح آپ نے کہہ دیا کہ جب تک پیران پیر رحمہ اللہ کو سلام نہ کریں تو سورج طلوع ہی نہیں ہوتا؟